नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाज़ी न्यूज़ और मैं हूँ साजिद इमाम न्याज़ी। साजिद इमाम न्याज़ी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरपुर रोहतास में एक रात इजलास हुई जिसमें मैं पूरी रात मौजूद रहा, सारी बातों को सुनता रहा और उसी वक्त वहीं पर बैठे बैठे 3 मिनट का क्लिप हज़रत का हमने जो बेहतर लगा, सबसे प्यारा लगा, जो दिमाग में हमारे आया, दिलों को छू गया। हकीकत आप भी देखेंगे, उस क्लिप को सुनेंगे, उस अल्फाज को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपके ज़हन तक वो बात पहुँचेगी। क्योंकि हज़रत का प्रोग्राम 16 दिसंबर से बिहार, झारखंड और बिहार के ऐसे ऐसे जगह पर जहाँ पे आज तक कोई ऐसा इजलास नहीं हुआ है। मैं बता दूं, हमने सुना तो हमें हैरत हुई कि अधौरा में प्रोग्राम और वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग सुनने के लिए हज़रत की बात को आए। तो खैर चलिए मैं उस जगह पे चलता हूँ। मेरी बात तो आप हमेशा सुनते रहते हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि ऐसी अजीम शख्सियत इमारत शरिया से, फुलवारी शरीफ से चलकर एक मिशन, एक पैगाम, एक मैसेज लेकर चले हुए हैं और जो कि सारे हमारे बिहार में नगर पंचायत रोहतास में कैमूर की चोटी पर जाकर 1600 फीट की ऊंचाई पर जाकर आपने इजलास किया है। तो न्याज़ी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मक़दम है। बहुत अच्छा आपने ये सोचा कि भाई हम लोगों से कुछ आप जानकारी और मालूमात लें। इसके लिए मैं भी आपका इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। आप एक बड़ी खिदमत कर रहे हैं कि अच्छी बातों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए नियाज़ी न्यूज़ भी हर तरह से मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ये जो इमारत शरिया का एक वफ़द 16 दिसंबर से चला है ज़िला रोहतास के दौरे पर, उसका आज आखिरी दिन है और रात जो प्रोग्राम हुआ वो अकबरपुर में आपके सामने प्रोग्राम हुआ। ये इमारत शरिया अपने आप में जो काम करती है, इस वफ़द के ज़रिए हम लोग उस काम की आवाज़ को अपने भाइयों तक, समाज के लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि वो काम वो लोग अपनी अपनी सतह पर खुद करके इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सके। इमारत शरिया बुनियादी तौर पर 5 क्षेत्रों में काम करती है। एक उसका क्षेत्र है समाजी एकता, समाजी इत्तेहाद का। दूसरा उसका क्षेत्र है समाजी इंसाफ को आम करने का। तीसरा उसका मैदान है तालीम को फैलाने और तालीम के लिए बेदारी पैदा करने का। चौथा उसका काम है समाज सुधार यानी समाज के इस्लाह के लिए कोशिश करना। और पांचवा उसका काम है इंसानियत की खिदमत, समाज की खिदमत करना। ये 5 मैदानों में इमारत शरिया काम करती है। हम लोग जो ये वफ़द लेकर जाते हैं तो इस वक्त आप जानते हैं कि इंसानियत की सबसे बड़ी ज़रूरत इसी तरह के काम है। आज जिस तरह समाज बिखर रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे फ़िरक़े के नाम पर हो, चाहे बिरादरी के नाम पर हो, सब लोग जो भी ज्ञानी है, समझदार है, वो जानता है कि जब तक सब लोग आपस में मोहब्बत के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे, न मुल्क मजबूत होगा, न समाज तरक्की करेगा। इसलिए हम लोग इसकी दावत देते हैं, लोगों से कहते हैं कि हर किस्म की तमाम तरह की आपस की दूरी को ख़त्म करके मानवता की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर और एक मुल्क में रहने वाले शहरी की बुनियाद पर हम सबको आपस में मिलजुल कर एक बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। दूसरी बात हम उनसे कहते हैं कि कहीं भी हर समाज की तारीख़ कहती है कि जब भी कभी जुल्म बढ़ा है तो समाज में बेचैनी बढ़ी है और इंसाफ आता है तो समाज में सुकून आता है। इस वक्त बहुत सारी जगहों में हम महसूस कर रहे हैं कि इंसाफ की आवाज़ दबती जा रही है। ऐसे हालात में ज़रूरत है इस बात की कि सिर्फ अदालत ही से इंसाफ की उम्मीद न लगाई जाए, बल्कि समाज में भी इंसाफ के बोल को बुलंद किया जाए। अगर समाज के लोगों के मामलात को समाज में हल किए जाएंगे और लोग इंसाफ को बोलने की जुर्रत पैदा करेंगे तो समाज के लोगों को आसानी से इंसाफ मिलेगा, समाज में सुकून आएगा। इमारत शरिया इस मामले में बड़ा काम ये करती है कि वो 90 जगह में अपना कादी रखकर लोगों को दारुल क़ज़ा के सिस्टम के ज़रिए से वो इंसाफ को आम और आसान करने का काम कर रही है। ज़ाहिर है सब काम तो हमारी सरकारी अदालतें नहीं कर सकती। आपको मालूम है कि वहाँ बेशुमार मामलात आज भी पेंडिंग में। तो जैसे सरकारी हॉस्पिटल की जगह हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल की मदद के लिए खोलते हैं, वैसे ये हमारे दारुल क़ज़ा जो हैं ये भी उन अदालतों की तरह
ایک طرح سے تعاون کرتے ہیں اور چھوٹے موٹے جو مسائل گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ امارت شریعہ کا ایک بڑا کام یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قلم اور کتاب، اس کے بغیر انسانیت کی ترقی، انسانیت کی بلندی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ حکومت کی بھی اپنی آواز ہے کہ پڑھو اور بڑھو، اور قرآن کی بھی آواز ہے قلم اور کتاب کو پکڑو۔ ہم لوگ ایک ایک گاؤں میں جا کر، آپ نے ادھورا کا ذکر کیا، جی جی ہم نے وہاں 20-25 گاؤں جو اس سے کنیکٹڈ ہیں اس کو جمع کیا، جی لوگوں کے وہاں کے حالات کو دیکھا، محسوس ہوا کہ آج بھی ہماری قوم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ اس بارے میں ہم لوگوں نے بیداری لانے کی کوشش کی ہے۔ اکبر پور کو ہم نے خود دیکھا ہے، یہاں بھی ضرورت ہے کہ ایک ماڈل اسکول قائم کیا جائے، یہاں بھی ضرورت ہے کہ ایک اچھا کوچنگ سینٹر بنے، یہاں بھی ضرورت ہے کہ بھئی ہم لوگ اور بھی اس طرح کا تعلیم کے لیے کام کریں جس سے سماج کے بچے تعلیم سے جڑیں اور ان کو ترقی مل سکے۔ دیکھیے، ہم لوگوں کا اپنی سوچ یہ ہے کہ ہم لوگ مسجد پر بھی خرچ کر لیتے ہیں، مندر پر بھی خرچ کر لیتے ہیں، لیکن جو سوچ ہم کو اسلام دیتا ہے وہ یہ کہ اس سے بھی پہلے تعلیمی گاہ پر خرچ ہونا چاہیے، اور تعلیم گاہ جتنی مضبوط ہوگی اسی اعتبار سے ملک کی دوسری چیزیں بھی ہماری مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ تو اس طرح سے تعلیم کے لائن سے بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں، امارت شریعہ بہت کام کر رہی ہے تعلیم میں۔ ابھی ہم لوگ 10 CBSE اسکول چلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے بچوں کو آسانی سے پڑھائی ملے، 8 ITIs چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ میڈیکل اس کے اعتبار سے ہم لوگ DMLT BMLT کے شعبے چلا رہے ہیں۔ ہماری جو مذہبی بنیادی تعلیم ہے جس سے بچے کو وہ گیان ملتا ہے، جس سے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، سماج کی قدر کو پہچانے، جس کو ہم لوگ اخلاقی اور مورل تعلیم کہتے ہیں، اس کے لیے 200 گاؤں میں ہم لوگ بیسک مکتب چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امارت شریعہ اور بھی تعلیمی لائن سے، جو ہمارے یہاں جسٹس کے لائن سے ہو، چاہے ہمارے یہاں لیگل ایڈوائزری کے نام سے ہو، اس اعتبار سے امارت شریعہ بھی کئی طرح کے تعلیمی میدان میں کام کرتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر سماج کے اندر تعلیم کے لیے جاگرکتا پیدا ہو اور تعلیم کے میدان میں سماج آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ سماج میں ایک چوتھا کام کرتے ہیں سماج کے سدھارنے کا۔ جو نقشہ آپ کے سامنے سماج کا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار بہار کی چاہ رہی ہے کہ نشہ بند ہو جائے، لیکن سرکار کے کہنے اور اس کے قانون پاس کرنے کے باوجود سماجی اعتبار سے جو بیداری آنی چاہیے نہیں آئی۔ آج بھی لوگ اس بارے میں، ہمارا نوجوان نشے کی طرف جا رہا ہے۔ ہم لوگ گاؤں گاؤں پھر کر ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی نشہ انسان کے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، انسان کی عقل کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور سماجی زندگی اور مذہبی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ۔ اس اعتبار سے ہم لوگ نشہ سے مکت سماج بنانے کے لیے گاؤں گاؤں جا کر محنت کر رہے ہیں۔ سرکار جہیز کے پرتھا اور تلک پہ پابندی لگاتی ہے، لیکن اسلام نے تو 1450 سال پہلے اس پر پابندی لگائی، تو ہماری اور بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگ جہیز کے پرتھا کو، تلک کو، اس طرح کی شادی بیاہ میں جو فضول خرچی ہوتی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے بھی ہم لوگ گاؤں گاؤں جا کر نوجوانوں سے ہاتھ اٹھا کر وعدہ لیتے ہیں کہ تم طے کرو کہ نشہ مکت بنو گے، طے کرو کہ تم جہیز اور تلک نہیں لو گے۔ آپ نے رات دیکھا ہوگا، نوجوانوں نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا کہ ہم لوگ آج سے اس سے بچنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ تو اس طرح کی جو سماجی برائیاں بڑھ رہی ہیں، آج نیٹ موبائل کی وجہ سے بھی ہمارے نوجوانوں میں رجحان کچھ بڑھ رہا ہے، پڑھنے کے لائن سے الگ رخ پہ جا رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو، سماج میں کمزوری، خرابی، بیماری، اس کو ہم لوگ دور کرنے کے لیے گاؤں گاؤں جاتے ہیں، گلی گلی جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، نوجوانوں سے وعدہ کرتے ہیں، اور ان کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہم لوگ خرابی سے پاک سماج بنانے کی کوشش کریں۔ ایک پانچواں ہمارا کام ہے کہ ہم سماج اور انسانیت کی خدمت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ہمارا شریعہ 4 ہاسپٹل چلا رہی ہے تاکہ کسی کی آنکھ میں اگر روشنی نہیں ہے، دقت تکلیف ہے، آپریشن کی ضرورت ہے تو مفت آپریشن کریں، مریض ہے، بیمار ہے، اس کی ہم مدد کریں۔ ہم لوگوں کو یہ بات اسلام نے سکھایا کہ عبادت کرنے سے تو جنت ملتی ہے، لیکن انسان کی خدمت کرتا ہے، مانوتا کی بنیاد پر کسی کے کام آتا ہے، تو اس سے اللہ کی جنت نہیں، اللہ تعالیٰ یعنی خود جنت، عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ مشہور ہم لوگوں کے ہاں، اور اسلام نے یہی سوچ دیا ہے۔ اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ کتا جو مرنے کے قریب تھا، اس کو ایک عورت نے جو گنہگار تھی پانی پلایا، تو اس کو نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھ سے اس کو جنت میں دیکھا۔
جب کتے کی جان بچانے پر جنت، تو انسان انسان کے کام آئے، اس کی جان بچائے، اس کی خدمت کرے، دھرم کے نام پر نہیں، ذات کے نام پر نہیں، انسانیت کے نام پر. تو یقیناً ہمارا اسلام یہ سوچ دیتا ہے. اس لیے ہم لوگ کوئی غریب کی بیٹی کی شادیوں مدد کرتے ہیں، بیوہ کو ہم لوگ گھر میں چراغ جلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں. اور بھی کہیں پورے ملک کے اندر کہیں سیلاب آ جائے، آگ لگ جائے، کوئی اور تکلیف پریشانی آ جائے، تو اسلام کے نام پر نہیں، انسانیت کے نام پر ہم لوگ اس کا آنسو پوچھنے کا کام کرتے ہیں. ابھی جیسے ہریانہ میں معاملہ آیا، بہت سارے لوگوں کے گھر توڑے گئے، اس میں کئی ہمارے ہندو بھائی بھی متاثر ہوئے تھے. امارت شریعہ نے سب کے لیے کام کیا. کسی گاؤں میں آگ لگتی ہے، ہندو مسلمان سب کا گھر جلتا ہے، ہم دونوں کے آنسو پوچھنے کا کام کرتے ہیں. اور اس طریقے سے ہم لوگ بڑی خدمت کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ کوئی بیمار پڑے تو تم اس کو جا کے دیکھو، کسی کے علاج میں مدد کی ضرورت ہو تو وہ کرو، کوئی اگر تم کو سہارا دینے کے لیے پکار رہا ہے تو تم اس کو سہارا دو. جب خدمت ہوگی تو سماج میں محبت بڑھے گی، خدمت ہوگی تو سماج میں جوڑ پیدا ہوگا، خدمت ہوگی تو ایک لوگ دوسرے سے جڑیں گے. تو یہ 5 کاموں کے لیے ہم لوگ اس طرح وفد لے کر، ڈیلیگیشن لے کر گاؤں گاؤں میں دورہ کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کام سماجی ایکتا کا، سماج میں انصاف کو بڑھانے کا، تعلیم اور شکشا کے لائن میں بیداری لانے کا، سماج کو سدھارنے کی کوشش کرنے کا اور سماج کی خدمت کرنے کا ہم لوگ جذبہ بڑھائیں گے تو ہم لوگ بھی مضبوط ہوں گے، ہمارا ملک بھی مضبوط ہوگا اور پورے ملک میں ایک ایسا سماج بنے گا جو ایک دوسرے کے لیے بہتر سے بہتر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوگا. بس یہی ایک ہم لوگوں کا مقصد تھا جس مقصد سے یہ وقت گشت کر رہا ہے یا کسی کے لیے گستاخی معاف. ابھی حافظ اسد صاحب نے رات تذکرہ کیا تھا اور واقعی آپ نے ہر جگہ معائنہ بھی کیا ہے اور ایک بات ہمیں بہتر بھی لگی اور یہ بالکل جائز آپ سے انہوں نے سوال کیا کہ یہاں پہ کوئی ایسا تعلیم کا جیسا کہ کالج کا معاملہ ہو یا بچوں کے لیے کچھ ایسا ہو یا ہمارے بچوں کے لیے ایسا ہو جو ادھر ادھر جو در بدر ٹھوکر کھا رہے ہیں. اگرچہ آس پاس میں اسی جگہ اکبر پور روہتاس میں اگرچہ کوئی پہل کیا جائے تو بڑی مہربانی. جی ہم لوگ دیکھیے پہل ہر طرف سے تیار ہے، لیکن جب بچے کو بھوک لگتی ہے وہ چلاتا ہے تب ماں دودھ دیتی ہے، حالانکہ ماں سے زیادہ مہربان کوئی نہیں. تو اکبر پور والوں میں تو ایک کمزوری تو یہ ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ 13 کے بعد جب یہ لوگ 23 میں آئیں گے تب ہم یہ تذکرہ کریں گے. پٹنہ کتنی دور ہے؟ میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کو بھوک ہے تو کھانا تلاش کرنا چاہیے. تو اکبر پور کے لوگوں کو یہ انتظار میں نہیں رہیں کہ پھر 33 میں ہم آئیں گے تب بولیں گے. وہ ایک کیونکہ آپ کا دورہ 10 سال کے بعد یہاں وہ ہوا ہے. ایک ڈیلیگیشن لے کے ضرورت ہے. پٹنہ دور نہیں ہے، بہت سے کام سے لوگ جاتے ہیں، وہاں اپنی بات رکھیں، ہم لوگ اس پر دیں گے. اور رات میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم اگر اسکول یا اور کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں 3 بھاگ ہوتا ہے، ایک تو زمین، ایک مکان، ایک انفراسٹرکچر. ہم نے ہمارا عمارت کا ابھی تک کا اصول یہ ہے کہ آپ زمین اور مکان دیجیے، ہم آپ کو انفراسٹرکچر دے کر اس کام کو ہم شروع کریں گے، آگے بڑھائیں گے، وہ خرچہ ہم برداشت کریں گے. تو اگر اکبر پور کے لوگ بھی اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ایسی اطلاع ہم کو مل جاتی ہے تو انشاءاللہ ضرور امارت شریعہ تعلیم کے میدان میں کام کرے گی اور آپ لوگوں کے لیے جہاں تک کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کھڑے ہو کر دکھائے گی انشاءاللہ. اور ابھی جو معاملات چل رہا ہے، جو حالات چل رہا ہے اس وقت معاشرہ جو ہے، پہلے فرقہ تھا، اب حضرت تفرقہ میں تبدیل ہو گیا، اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ نہیں دیکھیے، دنیا میں جب بھی لوگ رہیں گے 4 ہانڈیاں رہتی ہیں تو کھٹپٹ کی آواز آتی ہے اور حالات تو کسی نہ کسی نقطۂ نظر سے آتے رہتے ہیں. لیکن بدھی جیوی اور سماج کے ذمہ داروں کا کام یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم لوگ اس کے لیے اڑ جائیں گے کہ ہم سب کو جڑنا ہے تو ہر دیوار چھوٹی ہو جائے گی، ہر لکیر مٹ جائے گی اور پھر محبت کا ایک نیا ماحول قائم ہوگا. کوشش کریں، کامیابی ملے گی. میں امارت شریعہ میں جو قضا کا نظام چلتا ہے، مرکزی دارالقضا کے معاون قاضی شریعت محترم جناب مولانا کیا کہتے ہیں شمیم اکرم رحمانی صاحب اور ہمارے دعوت و تبلیغ کا جو شعبہ ہے اس کے رفیق جناب مولانا عبداللہ جاوید ثاقبی صاحب، ہمارے دعوت کے رفیق دوسرے جناب مولانا رفیع احمد صاحب، جناب مولانا فیروز احمد صاحب، یہ پورے کی پوری ٹیم میں ہمارے شامل ہیں اور 16 تاریخ سے یہ لوگ قدم بقدم اس وفد میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور یہ جناب مولانا مفتی محمد سہراب ندوی صاحب
कासमी साहब थे, जी, जो नायब इमारत शरिया फुलवारी शरीफ बिहार से चलकर हमारे अकबरपुर जैसे जगह में वो आए थे, और एक तालीम के हवाले से और यहाँ पर जो भी हालात मुआशरा है उस पर एक इजलास इन्होंने किया, और यहाँ पे आज सादिक इमाम नियाती उनसे मुलाकात के लिए आया। अब तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, फिर हजरत से बात होगी इंशाअल्लाह रहमान, अकबरपुर नहीं इमारत शरिया में, और हजरत के उस ऑफिस में जहाँ पर इनका मरकज़ है, जहाँ से ये इदारा चलाते हैं, जहाँ से वो अपने सारी बातों को फैलाते हैं। आपसे एक वादे के साथ कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में जो भी बेहतर आपका मशवरा होगा आप हमें लिख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हजरत की बात, मेरी बात और लोगों तक पहुँचे। चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, हजरत की इतनी बात में से कोई एक बात पे अमल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।